बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। मैं हूं कैसर तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविज़न। नाज़रीन, आज बात करेंगे हज़ारा डिवीज़न के हवाले से। और आज थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी जो थैलेसीमिया की जो मरीज़ हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है और उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा या फ़लाई इदारे जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के अंदर हमने देखा जब से लॉकडाउन है तो थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनको हफ्ते में भी और महीने में भी 2 से 3 बार जो है ब्लड की अशद ज़रूरत होती है। और उनका वो जो सर्कल है वो कैसे चल रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और पूरी दुनिया में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम लोग हज़ारा डिवीज़न के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के उनके हवाले से बात करेंगे, उनकी कितनी तादाद है और इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये मर्ज़ कितनी तेज़ी से फैल रहा है या कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और हज़ारा के अंदर इसके जो मरीज़ हैं वो मौजूद हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। हज़ारा डिवीज़न के अंदर अगर आप को भी थैलेसीमिया के आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली में कोई पेशेंट है, उनके हवाले से कोई मालूमात देना चाहते हैं या उनको इस लॉकडाउन के अंदर कोई मुश्किल परेशानी है तो ज़रूर बताइएगा। हमारा टेलीफोन नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। और अब बढ़ेंगे अपने रिसर्च कॉर्नर की जानिब, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा अब्बास से जानेंगे कि उनके पास इस हवाले से क्या मालूमात है। जी रज़ा। बहुत शुक्रिया कैसर। और जिस तरह आपने आगाज़ में कहा कि आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस हवाले से अगर इस मर्ज़ के हवाले से अगर बात की जाए कैसर, तो बिल्कुल हमारे नाज़रीन इससे आगाह भी होंगे, लेकिन हम बताते चलें कि इंसानी जिस्म में इस बीमारी से जो है वो इंसानी जिस्म में जो खून बनाने का जो कुदरती अमल है या तो वो रुक जाता है या उसके अंदर जो एक पेचीदगी है वो जो है वो पैदा हो जाती है। और इसके अगर हम बात करें सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जो कौमी थैलेसीमिया सेंटर है उसके मुताबिक जो सालाना पाकिस्तानी 5000 जो बच्चे हैं वो विरासत में इस बीमारी को लेकर आते हैं, यानी क्योंकि ये एक मौरूसी मर्ज़ है और वालिदैन से बच्चों की तरफ ये मुंतकिल होता है, जिसके सबब जो है वो बच्चों के जो खुलिये हैं वो गैर फितरी तौर पर जो है वो कारकर्दगी का जो है वो इससे मुजाहरा करते हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इसके इक़दामात हमें उस तरह से नहीं नज़र आते जिस तरह के दीगर ममालिक की निस्बत हमें नज़र आते हैं। चूँकि हम इस पर बात कर रहे हैं हज़ारा के हवाले से, तो हज़ारा के अगर एदाद शुमार के हवाले से हम बात करें हज़ारा भर से, तो इसमें जो 3000 या 3500 से जो ज़ायद जो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन हमारे कुछ जो ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि 6000 से ज़ायद हज़ारा भर में जो ऐसे जो केसेस हैं वो मौजूद हैं। इनके लिए खातिर इक़दामात कोई ऐसे नहीं हैं जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हों। बिल्कुल अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की, तो उन वक्तों की बात है जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक कौमी असम्बली में एक बिल यकीनी तौर पर पास करवाया जिसके तहत ये कहा गया था कि जो शादी से पहले जो है वो लड़का और लड़की जो है यकीनी तौर पर अपना एक टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि इस चीज़ से बचा जाए। कैसर, ये हमारे नाज़रीन को ये बात लाजमी के तौर पर इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि एक टेस्ट आपको इस बड़ी बीमारी से भी बचा सकता है। क्योंकि अलमिया यह है कि अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए हज़ारा सेक्टर की, तो 30,000 से जो जायद हैं वो हज़ारा भर में थैलेसीमिया माइनर्स हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। वो इसलिए ख़तरनाक बात है कि अगर थैलेसीमिया माइनर अगर किसी मर्ज़ में है, किसी जवान लड़के में है, लड़की में है, तो वो बढ़ेगा नहीं, थैलेसीमिया मेजर तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई इसी बीमारी में कोई मुब्तला मर्ज़ हो, लड़का और लड़की, अगर यही लोग शादी के बंधन में बंध जाएं तो उनसे जो होने वाली जो औलाद है वो यकीनी तौर पर थैलेसीमिया मेजर की तरफ जा सकती है, जो कि ख़तरनाक बात है। हम बात करें अगर KP हुकूमत की, तो इन्होंने हज़ारा भर के हवाले से या सूबे के हवाले से इन्होंने अद्वियात फ्री की हैं ऐसे मरीज़ों के लिए। लेकिन ये भी बड़ी एक ताख़ीर से अमल हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सेहत और तालीम को बड़ा अहम अपने मंशूर का हिस्सा भी समझती है। वो दावेदार भी है कि इसके अंदर हम बेहतरी लाएंगे। लेकिन इस मर्ज़ में क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में उनको 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, क्योंकि दूसरी बार ये सूबाई हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की बनी है और इसको काफ़ी एक अरसा भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने थैलेसीमिया मर्ज़ के हवाले से काफ़ी देर से इक़दामात जो हैं वो इस हवाले से किए हैं। आखिर में अगर बात करें
لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو یقینی طور پر وزیر اعظم پاکستان نے ملک بھر میں جو اعلان کر رکھا ہے کہ ہفتے سے لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی جائے گی، اور اس سے جو دکانیں ہیں ان کے کب کھلنا ہے کب نہیں کھلنا وہ بھی جو دورانیہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، کس کس دکان نے کھلنا ہے کس نے نہیں کھلنا۔ اور خیبر پختونخوا حکومت کی اگر بات کی جائے تو وہ یقینی طور پر وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے حوالے سے وہی فیصلے کریں گے، انہی فیصلوں پر کاربند ہوں گے جو ہمیں وفاق کی جانب سے دیے جائیں گے۔ جی کیا سر؟ ساتھ موجود تھے ریسرچ کارنر سے، اور رضا عباس ہمارے نیوز ڈیسک پہ موجود ہوتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے خلاف آگاہی کا جو عالمی دن ہے آج پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھی اس حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اور صرف دن منانا میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہے، ہماری حکومتیں اس بیماری، اس وبا، اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اس حوالے سے بات کرنی زیادہ ضروری ہے۔ اور موجودہ ملکی حالات کا میں نے ذکر کیا تھا کہ موجودہ ملکی حالات جہاں پر لاک ڈاؤن ہے، اس صورتحال کے اندر جہاں پر میجر اور مائنر جو اس کے اوپر بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ میجر پیشنٹس ہیں ان کو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو مائنر ہوتے ہیں ان کو بھی مہینے میں 1 سے 2 بار خون لگتا ہے، تو یہ ایک بڑی تعداد اس وقت موجود ہے۔ اور اگر ہم لوگ بات کریں کہ حکومت نے کس حد تک اس بیماری سے لڑنے کے لیے اپنے لوگوں کو سرکاری ہاسپٹلس کے اندر تمام تر سہولیات دی ہیں نہیں دی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور 30,000 کے قریب مائنر کیسز ہزارہ ڈویژن کے اندر موجود ہیں، اور تقریباً سرکاری ذرائع کے مطابق 3,000 اس وقت میجر کیسز ہیں ہزارہ ڈویژن کے اندر، اور 6,000 کے قریب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 6,000 کے قریب جو میجر کیسز موجود ہیں۔ اور یہ بیماری جو میجر ہے وہ مائنر میں تبدیل نہیں ہو سکتی، مائنر جو ہے وہ میجر میں تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ بیماری موجود رہتی ہے اور اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نے خون کی روانی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے، جو بلڈ کی مقدار ہے وہ جسم کے اندر برابر رکھنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو خون درکار ہوتا ہے، آپ کو خون لگایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مہر سماب، ہمارے بیورو چیف ہیں ہری پور سے، وہ بھی موجود ہیں۔ مہر سماب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج تھیلیسیمیا کا اس میں ذکر کیا کہ پوری دنیا میں تھیلیسیمیا کے خلاف آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، ہزارہ کے اندر بھی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر ان پیشنٹس کو کتنی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے پہلے بتائیے گا۔ بالکل، جس طرح کے تھیلیسیمیا کے متاثرہ بچے ہیں اس کو مہینے میں تقریباً 2 سے 3 بار جو خون کی ضرورت پڑتی ہے، جو میجر کیسز ہیں، میجر کیسز ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی مشکلات لوگوں نے مخیر افراد سے جو بلڈ جو ڈونیشن ہے یہاں پر مطلب یہاں پر ینگ سوسائٹی سے زیادہ اپیل کی گئی ہے یونیورسٹیز کے لڑکوں سے، لیکن اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہوئی ہیں۔ لیکن بات آپ نے جیسے کہ جو مائنر ہوتے ہیں وہ بھی اگر خون نہیں ملتا، خون کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیسن، یہاں پر اپنے دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، خصوصاً بالخصوص پاکستان اور ہزارہ ڈویژن کے اندر، کہتے ہیں کہ جسم جو ایک انسانی جسم ہے، جو صحت مند جسم ہے، وہ تقریباً 3 ماہ بعد ایک بلڈ کی جو بوتل ہے وہ دے سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کوئی مشکل نہیں آتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمزوری ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، ایک صحت مند آدمی ہر 3 ماہ بعد ایک بلڈ کی جو بوتل ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ اور انسانی جسم کا سب سے جو خوبصورت، سب سے جو بہترین جو صدقہ ہے وہ آپ بلڈ کی شکل میں دے سکتے ہیں، اور بلڈ کی شکل میں اپنے جسم سے آپ اپنا خون جو ہے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، تو اس سے بہترین کوئی اور صدقہ اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ گھبراہٹ یا یہ پریشانی آپ کے مائنڈ میں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کو بلڈ دے دیا یا بلڈ ڈونیٹ کیا تو اس سے آپ کی جسم میں کوئی کمزوری یا کوئی اور بیماری پیدا ہو سکتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہلو جی، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں؟ سر میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، ملک محمد عبداللہ۔ جی، کیا کہیں گے سر؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ جو لوگ بازار میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، خاص کریں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، وہ مطلب ماسک یوز کریں یا مطلب یہ گلوز وغیرہ یوز کریں، مطلب اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو سختی سے عمل جو ہے نا وہ عمل درآمد کروایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے نا، تاکہ لوگوں میں یہ بیماری کم پھیلے اور ہم لوگ جو ہے نا صحت مند زندگی گزاریں۔ بہت شکریہ، آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی کہ حکومت کو لاک ڈاؤن میں سختی کرنی چاہیے اور احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بات پچھلے 2-2.5-3 ماہ سے پاکستان کے اندر ہر فورم پر کی جا رہی ہے کہ جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی گئی اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا صرف اپنے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور اس ملک اس قوم کے لیے۔ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ہر کسی کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ صرف حکومت پاکستان کا یہ کام نہیں ہے، حکومت پاکستان جہاں تک ہو سکا
اپنے باشندوں کے لیے, اپنے پاکستانیوں کے لیے وہ کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی, ان کا یہ فرض ہے, لیکن ہمیں اپنا بھی کام کرنا ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی, اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کو اس لاک ڈاؤن کے اندر مجھے پرسنلی کئی لوگوں نے اپروچ کیا کہ بہت مشکل ہے, ان کو بلڈ کیونکہ لازمی چاہیے ہوتا ہے ان کی زندگی بچانے کے لیے. تو جب لاک ڈاؤن ہوگا, جب اداروں کے اندر مختلف اور پیشنٹس ہوں گے, سرکاری ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں, تو ان کی بلڈ کا ارینجمنٹ کرنا, ان کو بلڈ پہنچانا وقت کے اوپر, یہ ایک سب سے مشکل کام ہے. بالکل. دیکھیں اس میں بلڈ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجیے, جس طرح ابھی آپ نے بات کی, اس کو ادویات بھی ضروری ہوتی ہیں, جو کہ 6000 سے سٹارٹ ہو کر 9000, لیکن اس میں جو ادویات دی جاتی ہیں ماہانہ 28 دن. لیکن اس میں جو اہم بات میں بتاؤں, جتنا بندے کا وزن اور عمر بڑھتی جائے گی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ادویات اور اس کا بلڈ بھی دینا زیادہ ضرورت ہوگی, تو وہ 9000 تک بھی پہنچ سکتا, جو عام خاندان یا عام فرد اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. کافی مسائل ہوتے ہیں. پھر اس کے لیے وہی بات ہے, اگر حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہوتے, وہاں پر کچھ لوگوں, پھر وہی بات ہے, اگر ان کو نارمل زندگی گزارنی ہے, ان کو وقت پر خون ملتا رہے, ادویات ملتی رہے, تو نارمل عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو بلڈ کی, جیسے بھی آپ نے کہا لاک ڈاؤن میں جتنے مشکلات آئے ہیں, جیسے گورنمنٹ نے بھی, ظاہری بات ہے کافی لوگ جو ہے مائنر کے, آپ دیکھیں ان کو وہ نہیں دیکھتے, پھر اس کو ٹائم, اس کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر جو وہی پیشنٹ جو نارمل میں رہتے ہیں, وہ پھر اس کی جو زیادہ اس کی جو مرض, اس کا زیادہ مزید مرضی والا جو ہے زیادہ بڑھتا جائے گا, اس کے ادویات بھی آگے زیادہ ضرورت پڑیں گی, اور بلڈ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ بھی پھر اس پہ 2 سے 3 بار چلا جائے گا. تو اسی ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کی بات کیجیے, وہاں پر کافی زیادہ لوگوں کو مشکلات, اور میں آپ کو ہزارہ میں بتاؤں, کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اس میں, تو وہ لوگ مجبوراً پھر پنجاب کا رخ کرتے ہیں. اکثر لوگوں نے جو ہے نا ہزارہ میں ان کو ٹائم پہ میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے, بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے, انہوں نے پھر اسلام آباد اور اس طرح اپنی ریسورسز سے جو ہے دوسرے صوبوں کا انہوں نے بھی رخ کیا. تو یہ مسائل اسی حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. شاہد حسن پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ویلفیئر تھیلیسیمیا ہاسپٹل ہری پور سے. شاہد حسن صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. جی سر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد حسن صاحب, تھیلیسیمیا کا آج عالمی دن ہے, اور تھیلیسیمیا کے خلاف آگاہی کا عالمی دن ہے. پاکستان میں کتنی آگاہی کے پروگرامز ہو رہے ہیں, کتنا لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے حکومت پاکستان, مختلف ادارے کام کر رہے ہیں؟ سر جی, اس طرح سے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ آج آپ لوگوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. اور اس وقت آج کیونکہ 8ویں جو ہے ہر سال تھیلیسیمیا انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے, اور ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کو لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. تو اس وقت جو ہماری جو امبریلا جو فیڈریشن موجود ہے, تھیلیسیمیا فیڈریشن آف پاکستان, اس کے ساتھ لگ بھگ 73 ادارے جو ہیں رجسٹرڈ ہیں, اور ہر ادارہ الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق بہترین طریقے سے اویئرنیس بھی پھیلا رہا ہے, اور تھیلیسیمیا میں مبتلا جو بچے ہیں ان کو جو بیسٹ پاسبل جو سروسز ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. کتنے تعداد ہے ہزارہ ڈویژن کی؟ اگر ہم بات کریں تھیلیسیمیا میجر اور مائنر جو پیشنٹس ہیں, ان کی تعداد کیا ہے؟ سر اس وقت ہری پور میں ہمارے پاس جو رجسٹرڈ بچے ہیں وہ 140 سے ابو ہیں, لیکن اگر ہری پور کی ٹپیکلی بات کی جائے تو اس میں 200 سے زیادہ بچے تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہیں, اور ہزارہ میں یہ تعداد 1000 سے کم نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح سے. 10,000 سے کم نہیں ہے؟ 1000 سے. ٹھیک ہے. سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 3000 کے قریب ہے. ہمارے جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6000 کے قریب تعداد ہے مائنر اور میجر کی, دونوں کو ملا کے. اس میں مائنر اور میجر کو اگر آپ سیپریٹ کریں تو جو میں آپ کو اسٹیٹسٹک دے رہا ہوں اس میں تقریباً یہی بنتے ہیں, اور مائنر کو ملایا جائے تو مائنر کیونکہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے, مائنر آپ کا صرف ایک جینیٹیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے, چھوٹا سا ڈس آرڈر. اچھا نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر ایک شخص, ایک بچہ اگر میجر نہیں ہے, مائنر ہے, تو وہ جوں بڑھے گا, اگر وہ 2 مائنر بچہ بچی آپس میں ان کی شادی ہو جاتی ہے آگے چل کے, تو وہ آگے بیماری پھیلے گی تو صحیح نا؟ جی بالکل, لیکن ہم ان کو بیمار نہیں کہہ سکتے. میڈیکل سائنس کی روح سے ہم ان کو, تو ان کا علاج کیا ہے؟ مطلب بیمار نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر ہم لوگ فیوچر میں جائیں گے, ان کی اولاد کی بات کریں گے, تو ان کی اولاد میجر بھی تو ہو سکتی ہے. جی بالکل میجر ہوتی ہے ان کی اولاد. تو اس سے بچاؤ کا صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ جو 2 مائنر ہیں ان کی آپس میں شادی کو روکا جائے. تھیلیسیمیا سے بچاؤ کا یہ دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز, اس حوالے سے قوانین موجود ہیں کہ شادی سے پہلے آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں. بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل جائے کہ کم از کم کوئی بیماری تو نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. بس یہی بدقسمتی ہے ہماری کہ گورنمنٹ لیول پہ قانون سازیاں تو ہو چکی ہیں, لیکن آگے ان کا قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے نا ابھی تک نا. جبکہ ہمارے پاس جو مثالیں موجود ہیں, سعودی عرب کی مثال ہے, اسلامی ممالک میں ہم دیکھیں ایران کی مثال موجود ہے. ایران اس وقت جو ہے وہ تھیلیسیمیا فری ہے بالکل, کہ وہاں پہ اب نیا کیس جو ہے تھیلیسیمیا میجر کا کوئی بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے.
کیونکہ وہاں پہ قانون ہے اور سعودی عرب میں اسی طرح قانون ہے کہ شادی سے پہلے آپ نے ہر حال میں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ یا جو دوسرے جینیٹک ڈیزیز ہیں ان کا آپ نے ٹیسٹ ضرور کروانا ہے. تو اگر یہ قانون اسی روح کے ساتھ اسی اسپرٹ کے ساتھ اگر پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا تھیلیسیمیا میجر کے کیسز کے اوپر ہم لوگ بہتر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. اور اس میں این جی اوز جو ہیں وہ اپنا رول تو پلے کر رہی ہیں, لوگوں کو اویئرنیس تو دے رہی ہیں, لیکن جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر لاز جو ہیں ان کو ایک شیپ نہیں دی جاتی, ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, تو تب تک تھیلیسیمیا فری پاکستان کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا. اگر ہم لوگ پورے پاکستان کی بات کریں, اس وقت کتنے کو مریض ہوں گے تھیلیسیمیا کے پاکستان کے اندر آپ کے اعداد و شمار کے مطابق؟ سر جی جو ابھی تک یہ کنفرم ذرائع نہیں ہے, لیکن ایک محدود اندازے کے مطابق, محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی 6% آبادی جو ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہے. اور اگر تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ بنتے ہیں یہ لوگ, 1 کروڑ سے زیادہ تھیلیسیمیا مائنر کے لوگ بنتے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ اگر یہ 1 کروڑ لوگ آپس میں شادیاں کر لیں تو پھر تھیلیسیمیا میجر کتنی تیزی سے پھیلے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5000 کے قریب بچے تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اور اس وقت جو موجودہ تعداد ہے وہ بھی تقریباً 1 لاکھ یا اس سے زائد ہے تھیلیسیمیا میجر کے بچے جو ان اداروں کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو یہ 1 لاکھ جو بچے ہیں, اگر آپ ان کے خون کا حساب لگائیں تو اس کے لیے کتنے لیٹرز خون چاہیے ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں. تو اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے, اس بیماری کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ آگاہی کے پروگرامز اچھے طریقے سے چلائیں اور اپنے قوانین کے اوپر عمل درآمد کروائیں. اور یہ جو فیملی میرج کا سلسلہ ہے نا, اصل میں اس سے بیماری پھیلتی ہے, تو اس میں اگر ہم لوگ روک تھام کریں یا ہم لوگ اپنے لوگوں کو آگاہ کر سکیں, ہم لوگ ان کو ایجوکیٹ کر سکیں, تو تب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جی بالکل ہو سکتی ہیں. دیکھیں اگر میں آپ کو ہری پور کی مثال دوں نا, تو اب ہری پور میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے تقریباً, اور آج فارچونیٹلی ہماری بھی ایک طرح سے اینیورسری ہے. 8 مئی 2010 کو ہم لوگوں نے ہری پور میں اس کام کا آغاز کیا تھا. تو اس وقت تک ہمارے پاس جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس میں ہم لوگ کیونکہ خود بھی تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کے ہم کیمپس لگاتے ہیں مختلف یوسیز میں جا کے, وی سیز میں جا کے اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں جا کے, تو اس میں جو اویلیبل ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس میں سب سے زیادہ جو تھیلیسیمیا مائنر کے جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ ہماری ہری پور کی 2 کاسٹ مین کاسٹ ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. ایک ہماری مشوانی کاسٹ اور دوسری ہماری گجر کاسٹ. اور اگر اسی پہ ہمارے ساتھ اگر حکومت ہماری مدد کرے, اگر حکومت اس کو اپنے لاز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے, تو اسی طرح جو این جی اوز ہماری طرف سے دوسری جو این جی اوز کام کر رہی ہیں تھیلیسیمیا کے اوپر, اس کی پریونشن پہ حکومت کو بہت بڑا ایک ڈیٹا مل سکتا ہے, وہ ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے ایک کام ہو سکتا ہے. شاہد حسن صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نتیش بات کر رہی ہوں. جی کیا کہیں گی؟ جی میں اس بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی بات کریں, آپ کی آواز آ رہی. یہ کہ یہ بیماری بہت زیادہ مطلب ہو رہی ہے, اس کا تو یہی ہے کہ مطلب خاندان میں شادی کرنے سے ہو رہی ہے. جی جی. اور آپ کے ارد گرد کوئی تھیلیسیمیا کا کوئی کیس ہے, کوئی پیشنٹ ہے آپ کی فیملی میں کوئی ہے؟ نہیں میری فیملی میں تو کوئی نہیں ہے, ہمارے پڑوس میں ہے. تو چلیں بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آپ نے کہا جی کہ خاندان میں شادیاں اور بار بار شادیاں, وہ جو ایک سلسلہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس بیماری کی وجہ جو بنتا ہے وہی ہے. شاہد حسن صاحب اگر ہم لوگ بات کریں ہزارہ کے اندر موجودہ ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, یہ جو پیشنٹس آپ نے بتایا کہ ابھی آپ کے پاس ہیں میجر بھی اور مائنر بھی, ان کو بلڈ کا جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ مائنر جو ہیں وہ پیشنٹس نہیں ہیں, اور جو میجر ہیں ان کے بارے سے یہ ہے کہ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا جو ہزارہ ہے, ہزارے کی ہم بات کریں تو یہ سب سے زیادہ ڈپریوڈ ایریا ہے پورے پاکستان میں, کہ یہاں پہ کیونکہ بلڈ ڈونر کی جو ٹینڈنسی ہے, فلو ہے, وہ بہت کم ہے, لوگوں میں خون دینے کا اتنا رجحان نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اس حوالے سے آگاہی مہم, کوئی اس طرح کی پلان, کوئی یہ چیزیں تو ہونی چاہیے نا. وہ لوگ تو جی ہم کرتے ہیں متواتر, اس کے لیے ہم اپنے سوشل میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کا مسلسل استعمال بھی کرتے ہیں.
ہم مختلف جگہوں پہ جا کے ہم اس کے حوالے سے کیمپس بھی لگاتے ہیں لوگوں کو، اسپیشلی اپنی ہماری جو یوتھ ہے اس کو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ ایک ان کا بانڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں جو سوشل بیریئرس ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے وہ بہت بڑے ہیں. لائک کہ جس طرح فیملی میں سے مدرس جو ہیں اسپیشلی وہ منع کر دیتی ہیں بچوں کو کہ آپ نے بلڈ نہیں دینا، اور ہمارے اسی طرح سے جو دوسرے بڑے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے اندر کچھ دوسری مسکنسیپشنز ہیں بلڈ دینے کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ اگر انہوں نے بلڈ دینے کے بعد خدا نخواستہ ان کو وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، ان کے اندر خون کی شدید کمی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ میڈیکل سائنس کے مطابق دیکھیں تو بلڈ دینے کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہیں. اور ڈس ایڈوانٹیجز اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ ڈیو پیرامیٹرز جو ہیں اگر آپ ان کے مطابق بلڈ نہ دیں. شاہد صاحب ساتھ رہیے گا، ایک کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. راولپنڈی سے ہمارے ساتھ نواز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے سر؟ جی شکر اللہ پاک کا. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بالکل بھوکے مر رہے ہیں. یقین کریں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم گھر کے 17 بھارت بنتے ہیں، کاروبار بند ہے ہمارا. تو ہم تو بس انشاءاللہ اب خودکشی رہ گئی اور اس کے علاوہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں ویسے؟ آپ کا کاروبار کچھ بھی کیا؟ نہیں کرتا کہ میں بوڑھا آدمی ہے، 70 سال میرا بیٹا ہے وہ نشے کا آدمی ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے. 17 سال سے میں چوکیدارہ کرتا تھا، چوکیدارہ تقریباً 17-18 سال سے. تو اب یہ ہے کہ 2 ماہ ہو گئے ہم کسی سے مانگ کے، میں دن کو میری 70 سال عمر ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، میں دن کو روڈ پہ جاتا ہوں تو کوئی مجھے دے دے تو گھر کا نظام چلاتا ہوں میں. تو اب اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ بالکل ہمارے گھر کی جو اب میری بیٹی ہے اس کی 2 بیٹیاں، اس کا میاں گھر بیٹھا ہوا ہے، میرا بیٹا ایک نشے کا بھی ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے. میں جناب میرے پوتے 2 بیٹیاں نواز سے اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ آپ میں کیا بتاؤں آپ کو. ٹھیک ہے نواز صاحب، آپ نے فون بند نہیں کرنا، ہمارے پروڈیوسر صاحب کو اپنا نمبر نوٹ کروائیں تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. تو شاہد صاحب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو میجر ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں ان کو بلڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں یا آپ کے پاس اتنا بلڈ موجود ہے ہاسپٹلس کے پاس؟ سر اس طرح سے ہے کہ جب سٹارٹ ہوا تھا لاک ڈاؤن، یہ غالباً 13 اپریل سے سٹارٹ ہوا تھا نا، گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوئی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے. اس کے بعد تو فوراً بعد تو ہمارے پاس کافی بڑی تعداد میں یوتھ آئی جنہوں نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے خود اپروچ کیا، بلڈ دیا، اور اس کے علاوہ ہمیں کیمپس بھی ملے. لیکن ابھی ہم نے رمضان سے 2 دن پہلے ہم نے ایک کیمپ لگایا، کافی بڑا کیمپ لگایا. اس کا جو بلڈ ہے وہ ہمیں تقریباً یہ 13ویں روزے تک ہمارا تو چلا ہے رمضان کے مہینے. لیکن ابھی پھر آ کے ان بچوں کے لیے، کیونکہ آگے رمضان میں پھر ان کے لیے، ان کی عید گزارنے کے لیے ان بچوں کے لیے جو بلڈ کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس اس وقت شدید کمی ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی یوتھ سے مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. لیکن فی الحال تک ہمارے پاس ان بچوں کے حوالے سے بلڈ کی اس طرح سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی کہ جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اور جنرلی اگر آپ کو ایک سینیریو بتاؤں تو ہری پور میں بلڈ، جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بلڈ دینے کے حوالے سے ٹینڈنسی بہت زیادہ کم ہے لوگوں میں. چلیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ بلڈ بینکس اور بلڈ کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کے پاس مکمل ایکوپمنٹ، آپ کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی الحمدللہ، میں یہ بات بڑے فخر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہزارہ کا سب سے بڑا بلڈ بینک موجود ہے. نہ صرف اس میں ہم لوگ صرف تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہم جو اس کی جو بلڈ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ایف ایف پیز اور پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ بھی پڑا ہے، لیٹسٹ مشینری ہمارے پاس پڑی ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر کے ڈینگی کے جو پیشنٹ ہیں یا جو ادر لیکیومیا کے پیشنٹ ہو گئے، ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہو گئے یا برن کیسز ہو گئے، ان کی بھی ضروریات کو ہم بلڈ پروڈکٹ سے ہم پورا کر سکتے ہیں. اور بلڈ بینک کی ہمارے پاس جو تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے جو کیپیسٹی ہے وہ الحمدللہ 200 بیگس کی ہے. ہم ہر وقت اپنے پاس 200 بیگز ہم پریزرو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس الحمدللہ. شاہد حسن صاحب، پروجیکٹ ڈائریکٹر ویلفیئر تھیلیسیمیا ہاسپٹل ہری پور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور بڑی ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ہری پور کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے.
بلڈ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے میں نے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے یہ بات کی کہ اپنے ایک جو صحت مند جسم ہے، ایک جو صحت مند انسان ہے، وہ ہر 3 ماہ بعد ایک بلڈ کی جو بوٹل ہے وہ دے سکتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری، لوگ یہ اس مختلف خدشات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی بیماری نہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے. ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی ایک بندہ صحت مند ہے تو پہلے بلڈ لینے سے پہلے اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے. اگر وہ صحت مند ہوتا ہے تو تبھی اس سے بلڈ لیا جاتا ہے، اور بلڈ آپ دے سکتے ہیں اور بلڈ دینا چاہیے. بلڈ ایک صحت مند جسم کا سب سے بہترین صدقہ ہے. اگر آپ اپنا خون نکال کے کسی کو دیں گے، اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی. سب سے بہترین چیز ہے. ماہر صاحب کہتے ہیں جی پرابلمز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر آگاہی کی کمی، فقدان نظر آتا ہے، اور حکومتیں اگر اس مسئلے کو سیریسلی ٹیک اپ کریں اور قوانین تو بن جاتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا. بالکل. دیکھیں یہ بات ہے نا، اگر عام جو یوتھ ہے یا عام لوگ تو کب تک، لیکن جیسے بھی انہوں نے بات بھی کی کہ اس میں والدین جو ہے نا اکثر بچوں کو خون دینے سے بھی منع کرتے ہیں. کافی جو تعداد اویئرنیس کی کمی ہے. اگر اس کی طرح اگر پراپرلی اگر گورنمنٹ بھی اس پہ اویئرنیس کے مطلب ہزارے گورنمنٹ تو کہتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. اب گورنمنٹ کو اس کے لیے آگاہی کے لیے کوئی پروگرامز بنانے چاہیے، وہ چلنے چاہیے، وہ متواتر چلنے چاہیے. بالکل. اس میں یہ نہیں کہ بھئی آپ کسی ابھی جب اس کا آج جیسے تھیلیسیمیا کا عالمی دن ہے تب وہ اویئرنیس دیں. نارمل روٹین پہ بھی ان کو دیکھیں اس چیز کو. یہ کیونکہ بیماری ہے، اس میں ہر بچہ جو ہے اس کی اس بیماری کا ایک ہی حل ہے. یہ نہیں کہ وہ مطلب بیماری ختم ہوئے گی، اس کو پوری زندگی کے لیے اس کو خون اور میڈیسن کی ضرورت چاہیے. اس کو میڈیسن اور اس کو بلڈ جو ہے جو میجر والا ہے اس کو چاہیے. اس کا یہ ختم نہیں ہوتا کہ مطلب یہی بات ہے کہ اس کی جو اویئرنیس کی جیسے آپ نے بات کی، یہ نہیں کہ ہم جو ہے آج عالمی دن آئے تو اس پہ اویئرنیس کریں. عام روٹین پہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح جو جیسے مختلف این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں تو ان کو. لیکن این جی اوز کی جیسے بھی بات کریں ہم، ان کے پاس تو بلڈ آ جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ محنت کرتے ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ بدقسمتی سے اس پہ بہت کم جو ہے رجحان دے رہی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں یہ بچے بچیاں، یہ بہنیں، یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری مدد کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق بلڈ جو ہے وہ پہنچا سکیں. مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، حکومت بھی کام کر رہی ہے، لیکن یہ بات پھر مجھے کہنی پڑے گی کہ سال میں ایک دن اگر ہم لوگ صرف آگاہی کا منائیں یا ہم لوگ اس پہ بات کریں اتنا کافی نہیں ہے. ان کے لیے سیریسلی سوچنا ہوگا. اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اب تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں وہ سامنے آ رہی ہے تو اس کو روکنا ہے. یہ روک سکتا ہے. اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کا علاج دوائی اور بلڈ ہی ہے. آپ نے دینا ہے. اس بیماری کا شکار بچے جو ہے پیدائش کے فوراً بعد اس کو دوسرے کے خون پہ جو ہے اس کو زندہ رہنا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیماری، اس میں یہاں پر اگر خون بندے کو ٹائم پہ نہیں ملے گا، میڈیسن جو ہے میں نے جیسے ابھی پہلے بھی کہا کہ عام بندے 9 سے 10 ہزار روپے غریب آدمی کیسے مانا صرف ایک بیماری کے اوپر ایک بچے کے اوپر خرچ کرے گا. تو اس میں کافی مشکلات آتی ہیں. میڈیسن کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کے لیے اگر ہزارہ میں ہم بات کریں، یہاں پر مختلف ہاسپٹل میں جو ہے کافی، میں بھی بتاؤں کہ کافی لوگوں کو مسائل ہیں، وہ باہر جاتے ہیں. تو اگر ہزارہ بھر میں فوکس کرے گورنمنٹ میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہمارے گورنمنٹ جو ہے ہزارے کی، میں اس کے کی بات کروں، اگر ہزارے میں بدقسمتی سے کیوں تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. تو جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ اس بار سے بچنے کا ایک واحد حل ہی ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ. اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ قانون موجود ہے، قانون وہ اویئرنیس بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں ہزارے میں ابھی دن بدن یہ چیز بڑھے گی. جیسے انہوں نے 2 جو ہے کاسٹ کی بات کی، گجر کی اور دوسری مشوانی کی. تو یہی چیز ہے کہ جب تک اب ان لوگوں کو نہیں پتا تو شادی سے پہلے ٹیسٹ جیسے باہر دیکھیں وہاں پر، یہاں پہ زیرو نہیں ہو سکتا. دن بدن یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب ہم لوگ رخ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعمان صدیقی، سیکرٹری جنرل ہیں ایبی ٹیونن میڈیکل ایسوسی ایشن کے. یہ بھی تھیلیسیمیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیسی ہم لوگ ان پیشنٹس کی مدد کر سکتے ہیں، یا حکومت پاکستان یا باقی ادارے کیسے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں. ڈاکٹر نعمان صدیقی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. سر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج تھیلیسیمیا کے خلاف آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر آج تھیلیسیمیا کا جو یہ دن ہے پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے. مختلف پروگرامز بھی ہو جاتے ہیں، حکومت بھی اس دن کے مناسبت سے کوئی پیغام جاری کر دیتی ہے. ذمہ دار لوگ کتنی اشد ضرورت ہے اس کو سیریسلی لینے کے لیے اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ 8 مئی کو تھیلیسیمیا ڈے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا، شاہد حسن کو بھی میں نے سنا اور کینسر تنویر صاحب نے بھی نیچے باتیں کی. تھیلیسیمیا کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ماں باپ سے لگتی ہے، بچوں میں پھیلتی ہے. جی جی. اس کی 3 قسمیں ہیں بیسیکلی. ایک تھیلیسیمیا مائنر جس کو ہم ٹریٹ کہتے ہیں، ایک تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا اور ایک تھیلیسیمیا میجر. یہ جاننا ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر بیماری نہیں ہے جس طرح شاہد صاحب نے کہا. ٹھیک ہے. جو میجر ہے، لیکن دیکھیں خطرہ تو موجود ہے نا. اگر تھیلیسیمیا میجر کے بچوں میں دونوں کا فیوچر میں جا کے شادی ہو جاتی ہے تو ان سے وہ مائنر والوں کا تو میجر ہو جائے گا ان کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی.
جی وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر مائنر سے شادی کرے گا تو 50% چانس یہ ہے کہ میجر کا بچہ پیدا ہوگا. 25% چانس یہ ہوگا کہ بچہ بالکل نارمل ہوگا, اور 25% چانس یہ کہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا. تو اس بات کی آگاہی بہت ضروری ہے کہ مائنر سے شادی نہ کرے. نعمان صدیقی صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت آپ ہزارہ کے اگر ہم لوگ بات کریں, صرف ہزارہ کے اندر, ایبٹ آباد, مانسہرہ, بڈگرام کے اندر ہمارے پاس کتنے سینٹرز ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے, اور کتنے بچے بچیاں موجود ہیں, اور ان کو کتنا بلڈ چاہیے ہوتا ہے ہر ماہ؟ جی دیکھیں تقریباً جتنے بھی ہزارہ ڈویژن میں میجر سٹیز ہیں, جس میں ہری پور, مانسہرہ, ایبٹ آباد اور بٹگرام میں بھی سینٹرز موجود ہیں. جس طرح شاہد صاحب نے کہا کا بڑا اچھا سینٹر چل رہا ہے. ایبٹ آباد میں ایبٹونین میڈیکل ایسوسیشن ہے, مانسہرہ میں کڈس بلڈ ڈونر آرگنائزیشن ہے. تو کافی ادارے کام کر رہے ہیں. جہاں تک بلڈ کی اویلیبلٹی کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے پورے سال کی بلڈ کی, لیکن رمضان کے دوران اسپیشلی لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی مسکنسیپشن ہے کہ جی ہم بلڈ دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یا پھر بلڈ دینے سے کمزوری ہوتی ہے, تو اور بہت ساری جو مسکنسیپشنز ہیں. اوپر سے کرونا کا ایک مسئلہ آ گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس وقت بلڈ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں سارے ادارے بند ہیں. ہم لوگ بلڈ کیمپس کرتے ہیں مختلف انسٹیٹیوشن میں جا کے, فیکٹریز میں جا کے, بینکس پہ جا کے, وہ سب چیزیں بند ہیں. پھر پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بلڈ کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی ایسی مؤثر کیمپین چلائی جائے کہ لوگوں کو گھروں میں جا کے ان سے ان کا بلڈ لیا جا سکے, کوئی آپ کی ٹیمیں بنائی جائیں, آپ خود جائیں. جی اسٹریٹجی ہم جو کر رہے ہیں, رمضان سے پہلے بھی ہم نے اپنے ایوب میڈیکل کالج کے جو ہمارے طلبہ ہیں جو کہ لوکل ہیں, روڈ ٹریک کلب ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم نے بلڈ کیمپ کیا ہے, اور ہم نے اپنے نمبرز اویلیبل کیے ہوئے ہیں. تو جو ایسا اگر کوئی بلڈ ڈونر دینا چاہے بلڈ, ہمارے سینٹر سے رابطہ کر سکتا ہے. 382271 ہمارے سینٹر کا نمبر ہے. میں موبائل نمبر بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. تو گھر پہ جا کے بھی بلڈ لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پراپر طریقہ کار اپنانا پڑے گا. آگاہی کے حوالے سے بتائیں سر, کتنی اچھے طریقے سے اس کی تشہیر ہو رہی ہے کہ کیسے ہم لوگ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کیسے ان بچوں کو جو اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگیاں بچا سکتے ہیں, ان کی زندگیوں کو رواں دواں رکھ سکتے ہیں. حکومت پاکستان اور باقی ادارے اس کے اوپر کتنا مؤثر کام کر رہے ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں جی گورنمنٹ آف پاکستان نے لیٹلی بہت زیادہ کام کیا ہے, اور میں اس بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ پاکستان بیت المال سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے. کیونکہ تھیلیسیمیا اس سنگل بیماری نہیں ہے, ایک بیماریوں کا مجموعہ ہے. ان بچوں کو ہر طرح کی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں دل کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو جگر کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو ذہنی امراض کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک ملٹی ڈسپلنری ایک اپروچ ہمیں چاہیے اس بیماری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. میں ذکر کر رہا تھا پاکستان بیت المال جو ادارہ ہے, اس سے ہمارے بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے. ان بچوں کو خون کے ساتھ اور بھی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر خون جو ان کو لگ رہا ہے اس میں تقریباً 200 ملی گرام آئرن جو ہے وہ بچے کے جسم میں جا رہا ہے. اس کو نکالنے کے لیے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو انجیکشن کے ذریعے علاج ہے, وہ انجیکشن بچے کے پیٹ پہ پمپ کے ذریعے لگتا ہے, جس کو تقریباً 8 سے 12 گھنٹے لگایا جاتا ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں دوائی منہ سے کھانے کی بھی آ گئی ہے, لیکن وہ کافی مہنگی ہے. اس سلسلے میں پاکستان بیت المال ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے, اور تقریباً 1.5-2 کروڑ کی دوائی ہم اپنے بچوں کو دے چکے ہیں تھرو پاکستان بیت المال. سر یہ بتائیے گا کہ اس سے سالانہ جو اموات ہیں وہ کتنی ہیں؟ دیکھیں جی تھیلیسیمیا اگر ہم باہر کے ملک کو دیکھیں, سائپرس میں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں تو ابھی تھیلیسیمیا بیماری نہیں رہی. اس کو انہوں نے ایک تو پریونشن کر کے کنٹرول کر لیا ہے, اور جو ان کے مریض ہیں وہ اب گرینڈ پیرنٹس بن گئے, نانا دادا بن گئے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی کچھ سینٹر میں, جس طرح ایبٹونین میڈیکل ایسوسیشن کا سینٹر ہے, اس میں ہمارے 4-5 بچے پیرنٹس بن چکے ہیں. صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ان بچوں کو اگر صحیح طرح علاج کیا جائے, جس میں ان کو وقت پہ خون لگایا جائے, جو خون کے ساتھ اضافی فولاد ان کے جسم میں جا رہا ہے اس کو مؤثر طریقے سے نکالا جائے, اور پریونشن پہ بہت زیادہ کام کیا جائے. دیکھیں پاکستان ایسا ملک ہے جو کہ تھیلیسیمیا کے جو لاکھوں بچے موجود ہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پریونشن پہ کام کیا جائے. اموات کے حوالے سے بتائیے, کیا آپ کے پاس فگر کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی جو ڈیٹا ہے بہت فریگمنٹڈ ہے, اس طرح مطلب اس طرح کنفرم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بچے جو پہلے آج سے 10 سال پہلے تقریباً 10 سال کی عمر تک نہیں پہنچتے تھے,
اب یہ بچے تقریباً 20-25 سال تک آرام سے پہنچ رہے ہیں. وہی بات ہے کہ اگر اچھے سینٹرز میں ان کا اچھا ٹریٹمنٹ ہو تو یہ بالکل مؤثر لائف گزار سکتے ہیں. جس طرح شاہد صاحب نے ذکر کیا کہ تھیلیسیمیا فیڈریشن پاکستان کے انڈر تقریباً 50 سے زیادہ NGOs ہیں. ہماری ہر سال کانفرنس ہوتی ہے. اس کانفرنس میں ان بچوں کو ان کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہمارے پاس بچے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, IT اسپیشلسٹ ہیں, میڈیا میں ہیں. یہ چیز اگر اچھی طرح اس کو مینج کیا جائے تو یہ بچے بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر نعمان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے کہ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی امجد صاحب کیا کہیں گے؟ خیر اللہ کا شکر ہے جی. میں آپ کا پروگرام K2 دیکھ رہا تھا, تو آج کیونکہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو بات چھڑی ہوئی ہے یہ بہت اچھا ہے انیشیٹو آپ نے لیا ہے. K2 TV کو میں اسلام پیش کرتا ہوں, اور اس میں آپ نے میزبان جو ہے ڈاکٹر نعمان صدیقی صاحب بھی بلائے ہوئے ہیں. یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے. میرے 2 کوشچن ہیں اس حوالے سے. اصل میں تھیلیسیمیا کے بچے جتنے بھی ہیں ملک بھر میں وہ سفر کر رہے ہیں, اور دوسرا خاص کر ہزارہ ریجن کی جس وقت بات آتی ہے تو ہزارہ ریجن بہت بڑا ریجن ہے ہمارا. اس میں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو بلڈ لگ رہا ہے بچوں کو, ہول بلڈ لگ رہا ہے, یہ نعمان صاحب سے میرا سوال ہے کہ اس حوالے سے آپ نے کیا پیش رفت کی ہے, کیونکہ اس میں ابھی جو کرونا ہے ریسنٹ, کرونا کے امراض کے حوالے سے بھی جو نکلتی ہیں, کیونکہ ایک بلڈ کی جو بوتل ہوتی ہے وہ 3 زندگیاں بچاتی ہے. اس میں تھیلیسیمیا کے بچے کو ریڈ سیل لگتے ہیں, پلیٹلیٹس اور پلازما جو ہے وہ کرونا کے مریض کو بھی لگتا ہے, گائنی کے مریض کو بھی لگتا ہے, کینسر کے اور ہارٹ کے مریض کو بھی لگتا ہے, اور ڈینگی کے مریض کو بھی لگتا ہے. اگر کوئی ایسا سسٹم ہو, یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہوں, تو ہمارے ملک سے کرونا اور دوسرے جو وبائی امراض پھیل جاتی ہیں, جیسا کہ ابھی ڈینگی کا سیزن ہے, ڈینگی آ جائے گا کرونا کے بعد, تو اس میں ظاہر ہے یہ وائٹ سیل جو ہمیں ضرورت ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ سیو رہیں چیزیں ہیں, تو ہم انہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کینسر ہاسپٹل کو دے سکتے ہیں, دیگر اداروں کو دے سکتے ہیں. اس میں بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے ابھی کوئی ریگولائز نہیں ہوا. آئے یہ پرائیویٹ سطح پر کیوں ہو رہا ہے, حکومت اسے اون کیوں نہیں کر رہی؟ اور دوسرا کیونکہ نعمان صدیقی صاحب ان سے میرا اچھا ایک تعلق بھی ہے, کیونکہ بعض اوقات جو بچوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بچے ان کے پاس جاتے ہیں, تو کم از کم یہ ہاسپٹل کے اندر سروسز دے رہے ہیں, سینٹر ان کا باہر ہے. ان کو بھی چاہیے کہ سرکاری اسپتال کے اندر کوئی ایسا بڑا سینٹر ہو, کیونکہ ہزارہ ریجن کا بڑا ہاسپٹل ہے میڈیکل کمپلیکس. اس میں اگر ایک سینٹر اندر بن جائے جس میں پورے ہزارہ کیا پورے ملک کے بچے جو ہیں وہ وہاں سے مستفید ہو سکیں, اور وہاں کیونکہ جدید لیب بھی ہیں, جدید سارا سسٹم بھی ہے, گورنمنٹ اسے آسانی سے ایزیلی وہ کر بھی سکتی ہے. باقی جتنے ادارے ہیں, مخیر حضرات ہیں, ڈونر آرگنائزیشنیں ہیں جتنی جو بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہیں وہ تو بلڈ ڈونیٹ کریں گی. تو یہ کائنڈلی میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر نعمان صدیقی صاحب سے. بہت شکریہ امجد صاحب. ڈاکٹر نعمان صدیقی صاحب آپ نے سوال تو سن لیا ہوگا. جی میں جواب دیتا ہوں. جی سر. ڈاکٹر نعمان صدیقی صاحب اس کا جواب دیجیے گا کیا؟ جی انہوں نے جو بات کی بالکل صحیح بات کی ہے کہ جی جو لیٹسٹ ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلڈ سے تقریباً 3 بلڈ ریسیپینٹس کو بلڈ دیا جا سکتا ہے. جس طرح تھیلیسیمیا کے بچوں کو ریڈ سیل چاہیے ہوتے ہیں, اسی طرح ہم پلازما نکال سکتے ہیں اور اس طرح پلیٹلیٹ نکال سکتے ہیں. یہ فیسلٹی بریٹونیا میڈیکل انسٹیٹیوشن نے تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے حاصل کر لی تھی. اب الحمدللہ کافی سارے جس طرح اینور ہاسپٹل ہے وہاں بھی یہ مشین اویلیبل ہے, اور ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی اویلیبل ہے. کرونا کے سٹارٹ سے پہلے یہی مسئلہ تھا کہ ہم ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک سینٹر بنانے کا ہم سوچ رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک میٹنگ ہو گئی ہے, جس میٹنگ میں میں موجود تھا, ہماری پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ پروفیسر نعیمہ افضل موجود تھی, ڈاکٹر محمد ادریس کنسلٹنٹ ہیمیٹولوجسٹ موجود تھے, اور یہ میٹنگ میڈیکل ڈائریکٹر احسن اورنگزیب صاحب کے آفس میں ہوئی تھی. اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے, اس کا پورا ورکنگ پیپر بن گیا ہے. کب تک امید ہے سر کہ سرکاری ہاسپٹل, ہزارہ کے سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے وہاں پر یہ سینٹر کام کر رہا ہوگا؟ جی دیکھیں, ایک تو اس سینٹر کی ہم بات کر رہے ہیں ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل میں, اور دوسرا جو ایک پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں RBC ریجنل بلڈ سینٹر. یہ سیو بلڈ ٹرانسفیوژن آف پاکستان اسلام آباد اور گورنمنٹ آف جرمنی کے تعاون سے مختلف بڑے شہروں میں یہ سینٹر بنائے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ تقریباً 2 سال پہلے اس کا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو گئی ہے, اس کی کنسٹرکشن پہ کام ہو رہا ہے. تو جو ہی جب یہ RBC بن جائے گا تب انشاءاللہ یہ کافی سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایبٹ میں بنائیں گے؟ جی ایبٹ میں اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے ریجنل بلڈ سینٹر کا.
اور جو ہم ایک وارڈ بنانا چاہ رہے ہیں تھیلیسیمیا سینٹر کا، اس میں ورکنگ پیپر تیار ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا، اور ہم کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ ہسپتال میں سینٹر کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہر طرح کی اسپیشلٹی کا مشورہ چاہیے ہوتا ہے، جس میں کارڈیولوجی ہوگی یعنی کہ دل کے امراض کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں گیسٹرنٹرولوجی یعنی کہ معدے کے ڈاکٹر کو، اور مختلف ڈاکٹر جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے سر اس سارے کام میں؟ ڈیفینیٹلی جو پروگرامز چل رہے ہیں وہ سپورٹ تو ہو رہی ہے، لیکن سچی بات ہے اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم سینٹر چاہ رہے تھے، یو ٹیچنگ ہاسپٹل بنے، اس میں بھی کافی عرصے کام ہوا، ایک دفعہ سینٹر بنایا بھی گیا، لیکن وہ انفارچونیٹ نہیں چل سکا، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس بچوں کو بلڈ لگانا ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ بچوں کی بیماری نہیں رہی ہے، اب ہمارے بچے ایڈلٹ ہو رہے ہیں، وہ آگے چل کے شادیاں کر رہے ہیں، ان کے آگے بچے ہونے ہیں، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ سینٹر ایسا بنے جس میں سارے ایکسپرٹ مل کے اس بیماری کے خلاف جہاد کریں۔ موجودہ ملکی حالات کے حوالے سے آپ بھی بتائیے گا، لاک ڈاؤن ہے، پھر پریشانی ہے لوگوں کو، جو بچے آپ کے پاس ہیں، جو لوگ بچے گھر میں بھی موجود ہیں تو ان کو بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو بلڈ کی فراہمی کے لیے کچھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد لی جا سکتی ہے؟ کوئی فوراً جو اس لاک ڈاؤن کے اندر کوئی کیمپس لگائے جا سکتے ہیں؟ آپ اپنی مدد آپ کے تحت تو کریں گے، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے اندر آپ کے ساتھ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر نعمان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نعمان صدیقی، سیکرٹری جنرل ایبیٹی یونین میڈیکل ایسوسیشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، انہوں نے بڑے اچھے سے تمام تر چیزوں کو ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ بات مانی کہ یہ جو بلڈ کا جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، ان کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک غریب ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو کیسے بلڈ اور میڈیسن کا ارینجمنٹ کریں، حکومت کو اس کی سرپرستی کرنی ہوگی، پرائیویٹ ادارے اکیلے سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس طرح دیکھیں ابھی جو بات کی کارڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہو، اس میں معدے کا اور بیماری بھی، جب ایک وہ صرف یہ نہیں کہ اس کو ایک بندہ جو ہے تھیلیسیمیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اور جو ہے امراض بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لگتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو پراپر علاج نہیں ہوگا تو اس کو اور بیماریاں بھی اس کے ساتھ جلتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی لائف جو ہے نا تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ بالکل اس کا جو مین جو ان کا پراپر جو دیکھ بھال کا جو سینٹر ہے وہ گورنمنٹ کے اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل، لیکن ہزارہ کی ہم ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کی بات کریں اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کی سرپرستی جو ہے گورنمنٹ کو خود لے کے، اور اس ان کو اور بھی سپورٹ دینی چاہیے۔ صرف یہ پرائیویٹ اداروں کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں وہ جو ان کو ریکوائرمنٹ ان کی ہوتی ہے اور ان کو جو مرض لاحق ہوتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ بیسس پہ ہونا چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قوانین تو ہم نے بنا دیے، ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کون کروائے گا؟ قوانین کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، آگاہی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فیملیز میں یہ میسج پہنچایا جائے کہ یہ جو خاندانی شادیاں ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا مائنر کی انہوں نے بات کی، اگر مائنر سے شادی کر رہے ہیں اس پہ 50% جو ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں، جس میں 25% جو ہے وہ جو ہے میجر پیشنٹ جو اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو شادیاں کیوں کر رہے ہیں، ان کو ان چیز کی اویئرنیس نہیں ہے۔ اگر ایک آپ دیکھیں جائے ہزارہ بہت بڑا ریجن ہے، تو وہاں پر اگر شادیاں ہو رہی ہیں کسی کو کیا پتہ ہے، اویئرنیس نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہوتا، نہ والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ جو یہ نہیں کہ ان کو بس وہ بات ہوئی، جب جس طرح ان کی لائف بڑھتی جا رہی 20 سال تک اس سے اوپر اس کی ایج ہوتی ہے اس کی شادی کروائی جاتی تھی، تو یہ مرض کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ مرض انہوں نے ایگزامپلز دی، انہوں نے کہا جی کہ دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں سے تھیلیسیمیا مکمل طور پر ختم ہو گیا، تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے؟ اتنا مشکل کام نہیں، صرف اور صرف آگاہی سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اویئرنیس ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ طریقہ کار ہے، اس سے یہ ساری عمر ساری نسلیں آپ کی تباہ ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک پرائیویٹ ادارے کے پاس جائیں گے وہ تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو بلڈ دیں گے، اس کو گھر بھیج دیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کو پھر آئے گا پھر بلڈ دیں گے، پھر وہ جو ہے نا وہاں پر یہ ڈونیشن آئیں گی، وہ آگے ڈونیشن ٹرانسفر کریں گے، کیونکہ ایک مریض کو زندہ رہنے کے اس کے پاس یہ خون ہی ہے اور میڈیسنز ہیں، میڈیسن بھی مہنگی ہیں۔ لیکن پراپر جو اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل بلڈنگیں ان کے پاس موجود ہے، ہزارہ بھر میں کتنی خالی بلڈنگ ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے سینٹرز بنا کے اگر وہاں پہ کیئر کر کے ساتھ ساتھ اویئرنیس ان کے جو والدین آتے ہیں۔ اور یہ صرف ہزارہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، اور ملک کے اندر اس وقت تھیلیسیمیا کو، اس مرض کو، اس بیماری کو جو ہے وہ اتنا سیریسلی میں نہیں سمجھتا کہ حکومتیں لے رہی ہیں، صوبائی حکومتیں بھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی۔ ایک دن منا دینے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے اوپر سیریسلی سوچنا ہوگا، کام کرنا ہوگا، اور آگاہی سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اگر آپ آگاہی لوگوں تک ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اور صرف ایک شخص کا نہیں ہے، پوری نسل آپ کی جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے، تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں نے پہلے کی
کہ خون دینا ہے, بلڈ کو آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے. اگر بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر ایک صحت مند شخص ہے وہ ہر 3 ماہ بعد ایک بلڈ کی بوٹل ڈونیٹ کر سکتا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہوتا ہے, آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے آپ کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے, آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سے بلڈ لیے نہیں جاتا. اور یہ بلڈ جو ہے آپ کی زندگی کا, آپ کی جان کا سب سے بہترین جو ہے وہ صدقہ ہے. تو اب ہم لوگ میرے سے آپ تھوڑی سی بات کریں گے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے. لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا حکومت پاکستان نے, وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی کہ بدتدریج کمی لے کے آنی ہے, لوگوں کو مارنا نہیں ہے. ایک کالر کی آپ نے گفتگو سنی کہ ان کے حالات کیا تھے. ہزارہ ڈویژن کے اندر لاک ڈاؤن کتنا مؤثر رہا. ہزارہ ڈویژن کے اندر اب جب کمی کا فیصلہ ہوا ہے تو کاروبار زندگی جو ہے وہ کیسے چلے گا؟ بالکل لاک ڈاؤن کے اس پورے جیسے صرف ہزارہ نہیں پورے ملک کے جو ہماری عوام ہے وہ اس سے متاثر ہے. جیسے اب قادر نے بھی بات کی, اس طرح ہزارہ کی میں آپ کو بتاؤں بہت لوگ جو ہے نا ابھی بالکل وہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ نہیں لاک ڈاؤن مؤثر کتنا رہا پہلے یہ بتائیں. ہاں بالکل ہزارہ بار میں بتاؤں لاک ڈاؤن عمل ہوا نہیں ہوا؟ عمل ہوا ہے کافی حد تک, لیکن ریلیف بھی دے گا کہ نرمی کی گئی ہے. تو اگر یہ نرمی نہ دی جاتی ساتھ ساتھ اور پھر جو ہے لوگوں کے حالات بہت خراب ہوتے, پھر جب احتجاج ہوتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بالکل ہزارے کی میں اگر بات کروں لاک ڈاؤن کی وجہ سے الحمدللہ کہ یہاں پر جو مرض ہیں وہ بڑے نہیں ہیں. ہری پور کی میں بات مطلب زیادہ سپریڈ نہیں ہوا تو بہت فائدہ ہوا ہے. اگر سب اسپیشلی ہری پور کی میں بات کروں سب سے زیادہ جو اس پہ توجہ دی گئی ضلع انتظامیہ کی طرف سے وہ ہری پور. اس کے ساتھ حویلیاں ایبٹ آباد بھی ماشاءاللہ ہمارے ہزارے میں جتنا بھی ورک ہوا اچھا. ضلع انتظامیہ کو میں ایک بات میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن ریکارڈ ہے کہ مرض اتنا نہیں پھیلا. تو جو نرمی دی جا رہی ہے اسی وجہ سے دی جا رہی ہے کہ نرمی تو پورے پاکستان کے لیے نا. حکومت پاکستان, ہمارے پرائم منسٹر, ہماری فیڈرل کیبنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے, غریب لوگ ہیں, مر جائیں گے, پس جائیں گے. ابھی ایک شخصی کال آپ نے سنی, اس نے کہا جی کہ میرا ایک بچہ جو ہے کام کرتا ہے, میری عمر 70 سال ہے, میں ڈائبیٹک ہوں, مجھے بہت ساری بیماریاں ہیں, تو میرا گھر نہیں چل رہا, میرے معاملات نہیں چل رہے, ہم لوگ ہمارے بچے جو ہیں پوتے پوتیاں بھوک سے مر رہے ہیں. بالکل. اس سے جیسے ابھی آپ بات کریں احساس ریلیف جو پروگرام ہے اس میں بھی دیکھیں لوگوں کو پیسے ابھی تک نہیں مل سکے. گورنمنٹ کی طرف سے اگر ریلیف کی بات کریں وہ ریلیف دینے میں تو کہتا ہوں کہ ناکام ہوئی ہے, تو ابھی وہ نرمیاں دے کے بھی اپنا کام خود ہی کرو, یہی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکا. وہ اور جو جیسے ٹائیگر فورس کی بات کی جا رہی تھی, ٹائیگر فورس کو فعال کر رہے ہیں لیکن ابھی تک راشن تو نہیں. جیسے گورنمنٹ نے جیسے مطلب اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اس حد تک ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف نہیں ملا. مخیر حضرات بھی ہے, کچھ چند 2-3 تنظیمیں ہیں جو دے رہی ہیں. ہزارے کی اگر میں بات کروں اس طرح اور ملک میں بھی یہی حالات ہیں. تو اس جو جتنا راشن ہو گیا یا جو پیسے دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک خاص طر ابھی ریلیف دیں گے. بات ہوئی ہے رسک, یہ تو ایک رسک کیا ہے کہ اگر آپ اس کو لاک ڈاؤن کی نرمی کرتے ہیں, مرض خدا نہ خواستہ بڑھتا ہے تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ جو ایس او پیز بنائے ہیں حکومت نے, جن ایس او پیز کے اوپر انتظامیوں کو کہا ہے کہ عمل درآمد کرنا ہے, کروانا ہے, اور اگر مرض بڑھ گیا دوبارہ سخت لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. کرفیو تک بھی نوبت خدا اللہ نہ کرے آ سکتا ہے, اس لیے ہر طرف دیکھنا پڑے گا. تو جس طرح اب لاک ڈاؤن بدتدریج کم کرنا ہے نا, اس میں نرمی لے کے آنی ہے. انتظامیہ نے کیا تیاری کی ہے اس حوالے سے؟ انتظامیہ سے آپ کو بات ہوئی ہے کہ کیسے آپ شاپس کھولیں گے, کیسے کاروبار بحال کریں گے؟ آج بھی ہماری بات ہوئی اس سلسلے میں بڑی تفصیلی لے کر. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے جو فل فور ابھی بات کریں ہمارے پاس ایسی کوئی نوٹیفیکیشن خاص نہیں آیا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. لیکن فردر صبح جو جیسے سیٹرڈے کا بھی کہا گیا ہے تو کل سے اگر اس پہ آئیں گے تو وہ ترمیمی جو جتنی بھی نوٹیفیکیشن ہے ہر ضلع اپنے حساب سے اپنے دیکھیں کون سے کاروبار کھولنے کون سے نہیں کھولنے. ضروری نہیں کہ اگر کے پی گورنمنٹ نے یا مرکزی گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ وہ ایز اٹ از جو ہے وہ ہر جگہ لاگو ہوگا. ایک کالر ہیں راولپنڈی سے, آصف, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آصف صاحب کیا کہیں گے؟ سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں راولپنڈی رینج روڈ سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اور ہماری تقریباً 2-2.5 مہینے سے دکان بند ہے. ٹھیک ہے. تو میرے پاس ورکر جو کام کرتے ہیں تقریباً ایک کی 25,000 روپے تنخواہ ہے اور ہمارا تقریباً کم سے کم 20,000 سے ہمارا کرایہ ہے. 20,000 کرایہ ہے آپ کا؟ جی ہمارا 20,000 روپے کرایہ ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میری ویلڈنگ کی شاپ ہے. ٹھیک ہے. تو اب 2 مہینے ہو گئے ہیں ہم مطلب بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں. یقین مانے ہم کرایہ بھی نہیں دے سکتے ہیں, اپنے گھر کا بھی خرچہ نہیں چلا سکتے, اور بہت یقین مانے ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. تو اب کل سے تو حکومت نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے, شاپس, ویلڈنگ شاپس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ نرمی ہوگی, لیکن اس کے باوجود جو آتے ہیں یا ہمارے پولیس والے آتے ہیں, ہمیں اگر چھوٹا سا کہ تھوڑا بہت کو کام کرنا چاہیں دکان کھولیں وہ ہمیں پکڑ کر لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ
ہمیں لے جانے کے بعد میں کہتے ہیں جی 10,000 دے 5,000 دے اور راستے میں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. چلیں آصف صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا. انہوں نے کہا جی کہ پولیس والے آتے ہیں, یہ بات رپورٹ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کہ پولیس والے جب زبردستی دکانیں بند کرواتے ہیں جرمانے لگتے ہیں, جرمانے تو اپنی جگہ لیکن حکم کا بھی ہوتا ہے, حکم کا بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر بتاؤں ابھی حالات جو موجودہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو لاک ڈاؤن ہوئے لوگوں نے کاروبار کھولے, اگر انہوں نے 10 دن کھولا ہے ایک شاپ مطلب مسلسل تو ساری شاپس نہیں اوپن ہوئی, اس میں اب ان کے لیے بجلی کی بل کا مسئلے آ گئے, ان کے کرائے کے اتنے شاپس کے آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مالکان تنگ کر رہے ہیں, وہ مانگ رہے ہیں. مطلب زیادہ تر جو دیکھے اور گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم چھوٹے تاجروں کو 3 مہینے کی ادائیگی بھی جو ہے اس کے لیے تنگ نہیں کیا جا سکتا کسی کو, اور ہے کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے. جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی ہتار لیبرز کی بات کی, کوئی نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں موصول ہوا. ان کے پاس ایسا کوئی نوٹیفکیشن نہیں جس میں وہ بل کی ریلیف دیں گے, سب بل اسی طرح آ رہے ہیں. کمرشل میں کچھ نہیں ہے, اگر آپ کی ریزیڈینشیل میں تو انہوں نے ریلیف کاروباری تاجروں کے لیے 300 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے کو انہوں نے 3 اقساط میں بل کی ادائیگی کا کہا ہے. لیکن چلو جو 2,000 تک میرا بل اگر 3,000 روپے آیا تو میں 1,000 روپے جمع کراؤں گا, اور 3,000 روپے اگلے مہینے پھر آئے گا, پھر 1,000 روپے کرواؤں گا, پھر وہ آپ جو ہے نا وہ بیلنس بنا رہے گا. لیکن اگر تاجروں کی اگر بات کی کمرشل میں کچھ نہیں, 2 مہینے بعد اکٹھا کہہ دیجیے کہ اب یہ جمع کروا دیں سارا. سر کمرشل میں کوئی ریلیف نہیں آیا, نہ نوٹیفکیشن ہوا ہے. تاجروں کو مسائل ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ابھی جو پراپر اگر کاروبار اوپن ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو جو مین مسئلے ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ میں نے آپ سے پوچھا تاجروں کو ریلیف نہیں ملا. جو وضع کی گئی ہیں ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, حکومت نے جس کا اعلان کیا ہے, ایڈمنسٹریشن کل سے اگر لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتی ہے, کاروبار کھلتے ہیں, شاپس کھلتی ہیں, چھوٹی مارکیٹس کھلتی ہیں, تو پھر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے انتظامیہ نے کیا تیاری کی ہے؟ انتظامیہ تو جو ہے یہی کر سکتی, جرمانے کرے گی یا وہ کر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ انتظامیہ کی بس کی بات نہیں ہے ان کو روکنے کے لیے, ان کا عمل درآمد جب تک ہماری عوام خود جو ہے اس ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرے گی. سوشل ڈسٹینسنس جیسے ابھی آپ میں بینک کی بات کروں یا سبزی منڈیوں کی بات کروں, ابھی بھی رش ہے. تو عوام اب کہاں تک انتظامیہ کون سی جگہ پہ جائے گی, لیکن یہ جب تک عوام ہماری ساتھ نہیں دے گی, ڈنڈا چلائیں گے, تو ظاہری بات ہے پھر سختی ہوگی تو پھر عوام احتجاج کرے گی. لیکن یہی ہے کہ عوام کے ساتھ ضروری ہے, لیکن حکومت اپنے حساب سے کر رہی ہے اپنے محدود وسائل میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس چیز کو کنٹرول کر سکے گی جب تک ہماری عوام خود. میں بھی نہیں سمجھتا کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر جب ہم نے دیکھا کہ بتایا گیا کہ بہت سختی ہے, بہت برے حالات ہیں, ایک کووڈ-19 بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور یہ آپ نے فزیکل ڈسٹنس رکھنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے باوجود لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ مارکیٹس کا بھی رخ کرتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں. تو جب آپ نے نرمی کا اعلان کیا, اور نرمی پھر وہی بات ہے کہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, آپ مجبور ہیں کہ آپ نے ان غریب لوگوں کو روزگار کے لیے جو آپ نے رقم دینی ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت جو ملی بھی, ان سے آپ مہینوں یا کئی مہینے اس رقم سے گزارا نہیں کر سکتے. وہ کاروبار کریں گے, وہ نکلیں گے, اپنی محنت مزدوری کریں گے, پیسے کمائیں گے, تو تب اپنا گھر چلائیں گے. اگر 12,000 ریلیف جیسے بھی آپ نے بات سنی, کہتے ہیں میرے 20,000 روپے ہمارے گھر کا کرایہ ہے, تو وہ دکان کا کرایہ 20,000, دکان کا کرایہ, لیکن گھروں کا بھی یہی حالات ہے. 15,000 اور وہ کہتے ہیں 25,000 روپے میرے ورکر کی تنخواہ ہے, اس کو تنخواہ کدھر سے دوں؟ تو وہی نا, اگر وہ شاپ اس کی بند ہے, 20,000 کرایہ دے گا, گھر کا کرایہ دے گا, اس کا رینٹ پہ گھر بھی ہوگا. تو صرف کاروبار تو نہیں کہ ذاتی کاروبار تو ہر بندے کا نہیں ہے. اگر ایک مزدور کام کر رہا ہے, وہاں پہ لیبر کام کر رہا ہے, اس کے گھر کا کرایہ, بجلی کا بل, کھانا پینا ہے, اس کے بچے ہیں, تعلیم جیسے ایجوکیشن میں بھی آپ دیکھیں, ایجوکیشن میں بھی دھڑے سے فیسیں لی جا رہی ہیں. انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ وہ فیسیں اسکول کے لیے, وہ بھی کراچی سے کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب بات کریں کراچی سے. آصف صاحب. جی محمد آصف بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی آصف صاحب کیا کہیں گے؟ منوڑا سے. جی سر میں اصل میں اپنے ملک کے عوام کو ایک میسج دینا چاہ رہا تھا. جی سر دیں. سوشل ڈسٹینس جو رکھنا ہے نا, وہ ہمارے وزیر اعظم ان کی بہت اچھی اسپیچ تھی, میں نے سنی تھی اس دن. اصل میں لاک ڈاؤن پہ جو ہے نا وہ بہت وہ کر رہے ہیں. جی لائن ڈراپ ہوگی. آصف صاحب آپ نے منوڑا کراچی سے کال کی, اور آپ نے کہا جی وزیر اعظم صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی, وزیر اعظم صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب باتوں سے ہی لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یس گھبرانا نہیں ہے پاکستانیوں, گھبرانا نہیں ہے پاکستانیوں, اور اچھا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے. وہ محنت کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں, لیکن ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. عوام اگر ساتھ نہیں دے گی تو کرونا, عوام کو کچھ ملے نا, ساتھ تو دے رہے ہیں. دیکھیں کیا کریں, اب پوری دنیا کا مسئلہ نا, عوام گھبرا رہی ہے, عوام صاف دے رہی ہے سر. جیسے گھر گھر پیسے نہیں پہنچائے جا سکتے,
ٹائیگر گھر فورس گھر جو ہے نا مدد راشن نہیں ملا۔ پہنچائی جا سکتی، وہ راشن مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں سر ہے۔ کس گھر میں راشن گورنمنٹ نے پہنچایا ہے؟ مجھے ایک گھر بتا دیں۔ ممکن انتظامیہ کا وہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ بھی تو حرکت کریں نا۔ مخیر حضرات دیکھ لیں، ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ پاک کا۔ کون سا بات کریں؟ سر میں اظہر کنوری بات کر رہا ہوں مانسہرہ سے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ سر جی یہ کیا لاک ڈاؤن صرف ٹرانسپورٹروں کے لیے رہ گئے؟ یہ باقی تو مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، صرف پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، پبلک ٹرانسپورٹ والے بھوکے مر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے رہ گئے، باقی بازار بھرے پڑے ہیں، ریڑیاں چل رہی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، دکانوں کے شٹر بند ہیں اور مخلوق خدا ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، دکاندار ساری دکانیں کھلی ہیں۔ صرف یہ صرف اور صرف اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے وہ صرف اور صرف ٹرانسپورٹروں کے لیے رہ گیا ہے۔ جی اظہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مانسہرہ سے کال کی۔ وزیر اعظم پاکستان آپ کے سب سے بڑے حامی، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹروں کو میں چاہ رہا تھا کہ ریلیف دوں، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کھولی جائے، پبلک ٹرانسپورٹس، کیونکہ غریب لوگ سفر کرتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ ضرورت غریب لوگوں کی ہوتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ، لیکن وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کی، شیخ رشید صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی سواری ہے ٹرین، اور عام لوگوں کی سواری کو بحال کرنا چاہیے۔ باقی کہتے ہیں کاروبار کھول دیے، باقی معاملات کر دیے، تو ٹرینیں اور جو سفری سہولیات ہیں ان کو بھی بحال کرنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کب تک اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن صرف اور صرف اگر یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ آپ اور ہم اور یہ ملک اور اس ملک میں رہنے والے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں، تو تھوڑی سی مدد کرنی ہے ہم نے حکومت کی، تھوڑا سا ان کا ساتھ دینا ہے۔ اب پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ کورونا سے بچیں اور بھوک سے مر جائیں۔ مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان قیصر تنولی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔